अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा अजमल और आपको खुश आमदीद कहती हूं हमारे प्रोग्राम आगाही में। उम्मीद करती हूं आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो हमारे प्रोग्राम का जो उन्वान है वो करबला के मैदान में सब्र व इस्तकामत की अजीम दास्तान। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहतरमा आलमा रिजवाना लतीफ़, वो इस मौजू पे बात करेंगी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुहर्रम उल हराम का महीना एक करबला के वाक़े की हमें याद दिलाता है। इस्लाम में ऐसे बहुत से मौके आए हैं जहाँ पर सहाबा कराम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानो माल की कुर्बानी पेश की है, लेकिन करबला का ऐसा वाक़या है जो इस्लाम की हिस्ट्री में अभी तक याद किया जाता है। इसमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन हुसैन और उनके अजीज़ व अक़ारिब ने अपनी जान माल की कुर्बानी पेश की और जाम शहादत नोश की। इस कुर्बानी की वजह से इस्लाम का जो आज भी नक्शा और जो एक असर है दुनिया पे कायम है, इसकी वजह से इस्लाम सरबुलंद हुआ और इस्लाम को इस दुनिया में एक अहम मज़हब के तौर पे देखा जाता है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से हम बात करेंगे मोहतरमा रिजवाना लतीफ़ से। जी रिजवाना लतीफ़, जी बाजी, रिजवाना बाजी, आप इस बारे में क्या बताएंगी, इस वाक़ये के बारे में? बहुत शुक्रिया शमामा रिदा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रिदा, आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू जो है वो बहुत ज़्यादा अहम भी है और दूसरी तरफ बहुत मुश्किल मौज़ू भी है इस लिहाज से बात करने के लिए कि यूँ तो मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होने से पहले ही उम्मत मुसलमा के हर फ़र्द पर जो दुख, तकलीफ़ और उदासी के गहरे बादल छाते हैं वो तो एक तरफ रह ही जाता है, लेकिन जब मुहर्रम उल हराम शुरू होता है और मुहर्रम के ख़ास तौर पर पहले जो दिन हैं और फिर वो एक अलहदा से यानी इंसान का स्टेट ऑफ माइंड होता है, एक अलहदा से फीलिंग होती है कि हम मुसलमान होने की हैसियत से और सहाबा कराम की और अहले बैत अतहार की मोहब्बत जो है, चूँकि हमारे ईमान का हिस्सा है। ख़ुद अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया ना कुरान पाक में, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन मुसलमानों से फरमा दीजिए कि मैंने इस्लाम का पैगाम तुम तक पहुंचाने के लिए जो तुम पर मेहरबानी किया, जो एहसान किया है, इसका मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता हूँ सवाए इसके कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत और मुअद्दत का इजहार करो और वो तुम्हारी ज़िंदगियों में नज़र आना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिदा जो इतनी दीन की खिदमत की, और ये हकीकत है कि अगर अल्लाह ताला का पैगाम आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा हक़्क़ुहु हम तक ना पहुँचाते और दीन के पैगाम को हम तक पहुँचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके खानवादा के हर फ़र्द ने जिस तकलीफ़, मुश्किलात और अज़ियतों का सामना किया और उस पर सब्र, तहम्मुल और इस्तक़लाल के साथ कायम रहे, अगर वो ऐसा ना करते तो आज दीन के पैगाम का जो असल एसेंस है, जो इस्लाम की फ़िलॉसफ़ी है, वो हम तक ना पहुंच सकती। तो इस वजह से मुसलमान होने की हैसियत से रिदा, मैं, आप, हमारे तमाम नाज़रीन जो हैं वो ये समझते हैं कि जहाँ यकीनन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सब हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं, दूसरे वाजिबात हैं, दूसरी दीनी ज़िम्मेदारियाँ, चाहे वो हकूक़ुल इबाद के लिहाज से हों, चाहे वो हकूक़ अल्लाह के लिहाज से हों, इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि एक तरह से हमारे दीन की तकमील नहीं हो सकती जब तक कि हम अहले बैत अतहार के साथ अपनी मोहब्बत और मुअद्दत का इजहार नहीं करें और उनके साथ हुस्न सलूक का मामला नहीं रखें। जी।
تو چونکہ ہماری محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ بہت ڈیپ روٹیڈ ہے اور ہمارے ایمان کی مضبوطی کا مظہر بھی ہے وہ، تو اس وجہ سے جب ہمیں یہ یاد آتا ہے اور ہم ان دنوں سے گزرتے ہیں اور ہم تصور میں لے کر آتے ہیں کہ اچھا محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو ان کے 2 چھوٹے بیٹوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ کیا ہوگا، اور خیال یہ ہوگا کہ کوفہ والوں کے اتنے بہت سارے خط آ رہے ہیں اور وہ آج دین کی سربلندی کے لیے اور دین کے قیام کے لیے اہل بیت اطہار کو بلا رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی مضبوطی کے لیے اور دین اسلام کی اصل حیت کو برقرار رکھنے کا جو فریضہ ہے وہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن اہل بیت اطہار اور خاص طور پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے پورا کر سکتے ہیں اس وقت موجود لوگوں میں کوئی بھی اور پورا نہیں کر سکتا تھا۔ تو اسی وجہ سے کوفہ والوں نے رضا جو خط جو سارے لکھے تھے اور جو وہ کال دے رہے تھے کہ آؤ اور دین کو بچاؤ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ یہی وقت ہے کہ جب ہم نے دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو اس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو جب وہاں پر بھیجا، اور رضا حضرت مسلم بن عقیل جب گئے تھے وہاں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو آپ کوئی بہت بڑے فوج کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، کوئی بہت بڑے اسلحہ کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، آپ تو وہاں پر اپنے 2 چھوٹے بیٹوں کو لے کر، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ایک بیٹا سفر پر جاتا ہے اور 2 بچوں کو بھی ساتھ لے لیتا ہے، 2 چھوٹے بیٹوں کو لے کر کوفہ گئے، اور مقصد یہ تھا کہ وہاں پر حالات دیکھیں کہ واقعی یہاں پر جینون سچویشن کیا ہے اور آگے کا لایا عمل کیا بنانا چاہیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر آنا بھی چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عربوں میں رضا اس وقت بھی مشہور تھا کہ کوفہ والے جو ہیں وہ وفا نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھائی ہیں کہ جب مواخات مدینہ ہوا تھا تو سب مہاجرین اور انصار کے بھائی جب بنا دیے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی جو ہے ڈکلیئر کیا، اور ہمیں وہ بھی واقعہ نہیں بھولتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی دعوت دی تھی تو اس وقت جب عرب کے بڑے بڑے شیر دل لوگ اور بہت بڑی بڑی شہرت کے حامل لوگ جو ہیں وہ ڈر کے اور منہ پھیر کے چلے گئے تھے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر روایات میں آتا ہے کہ صرف 10 سال تھی اور انتہائی دبلے پتلے، جو تاریخ داں وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں بہت پتلی تھیں، تو روایات میں آتا ہے کہ ایک دبلے پتلی ٹانگوں والا دبلا پتلا سا لڑکا کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ پہ اسلام لے کر آتا ہوں۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے 4تھے خلیفہ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی کوفہ والوں نے یہی کچھ کیا تھا، تو اس وجہ سے حضرت امام عالی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا، اور جب وہ وہاں پر گئے تو ان کو قید کر لیا گیا، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، بعد میں ان کو بھی شہید کر دیا، ان کے 2 چھوٹے بیٹے رضا جو کہ ابھی ٹین ایجر بھی روایات میں آتا ہے کہ نہیں تھے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انڈر 12 ایئرز اولڈ ان کی عمریں تھیں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک ویٹ کرنا تھا جواب نہیں آیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد کوفہ کی طرف نکل گئے۔ تو یہ وہ وقت تھا رضا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم سے جسٹ پہلے جو مہینہ ہوتا ہے وہ حج کا مہینہ ہوتا ہے، اور ان دنوں میں کوئی جہاز تو تھے نہیں، گاڑیاں بھی نہیں تھیں کہ چند گھنٹوں میں سفر کر کے یہاں سے وہاں پہنچ گئے، مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ تو ایسے دنوں میں کہ جب سارے لوگ حج کے لیے مکہ اور مدینہ میں اکٹھے ہو رہے تھے، مکہ اور مدینہ وہ جگہیں کہ جہاں پر ایک مسلمان جانے کا آرزو رکھتا ہے،
جی۔ اس کا جسم کہیں بھی ہوتا ہے، اس کی دل کا جو کنیکشن ہے، اس کا دل کا رابطہ، اور اس کا دل مدینہ اور مکہ میں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ یہ خواہش کرتا رہتا ہے کہ میں ادھر ہی جاؤں، اور جاؤں تو ادھر ہی مر جاؤں، وہ مٹی مجھے نصیب ہو جائے۔ تو آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ مدینہ سے اور مکہ سے ردا جب ہمارے ناظرین کی یہ محبت ہے، تو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتنی محبت ہوگی مدینہ سے، اور وہ جو ہیں اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس لیے؟ اپنے نانا جان کے دین کے تحفظ کے لیے۔ تو کربلا کا ردا بیٹا جو سفر ہے، یہ سفر کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ حصول اقتدار کا معاملہ نہیں تھا، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں تھا، یہ معاملہ دین کی حفاظت کا تھا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر والوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے رفقا کے ساتھ جو یہ سفر کیا تھا، یہ دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو محفوظ کرنے کے لیے، اسلام کا پیغام میرے اور آپ کے اور ناظرین آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کے لیے یہ سفر کیا تھا۔ اور یہ جو آیت ردا شروع میں ہم نے بولی نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو ہم میں سے جو ناظرین آپ میں سے عربی سمجھتے ہیں جانتے ہوں گے کہ والا جو ہے یہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ضرور بالضرور ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ پرومس ہے میرا کہ میں تمہیں اے مسلمانوں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اور آزمائش کس چیز کی ہے؟ آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہمیں اندر کوئی ڈر بیٹھ جائے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈر ہے کہ میں یہاں پر انویسٹمنٹ کروں گی تو پیسہ ضائع ہو جائے گا، یا مجھے ڈر ہے کہ میں اگر اپنے بچے کو اس عمر میں ڈرائیونگ سکھا دوں گی تو وہ ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے، تو ہم پوری جان لڑا دیتے ہیں کہ وہ نہیں ہو۔ کیوں؟ کہ ہم خوف کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ضرور بالضرور آزماؤں گا، مسلمان امت سے کہہ رہے ہیں، ایک مسلمان سے، مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں ردا کہ میں تمہیں ضرور بالضرور آزماؤں گا۔ کس چیز سے؟ خوف سے، خطرے سے۔ جس جگہ پہ ردا انسان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہو، کیا انسان کبھی وہاں پر جانا چاہتا ہے؟ نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوف سے بھی آزماؤں گا، خطرے سے بھی آزماؤں گا، تنگی سے آزماؤں گا۔ اور تنگی سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فاقہ کشی سے، بھوک سے آزماؤں گا۔ اور پھر فرمایا کہ جان اور مال کے نقصان سے آزماؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ردا مختلف آزمائشیں رکھی ہیں کہ کسی کی آزمائش بیماری ہے، کسی کی آزمائش جو ہے خوف کی فیلنگ ہے، جس کو اب ہم مینٹل ہیلتھ کا ایشو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ نہ بھی ہو تو حقیقتاً بھی انسان کو کسی چیز کا خوف ہو سکتا ہے۔ کوئی خوف میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی خطروں سے لڑتا ہے، کسی کو بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کو مختلف آزمائش سے آزمایا جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلے کے لوگ جو ہیں، یہ تاریخ اسلامی، بلکہ میں یہ کہوں کہ تاریخ انسانی کا واحد ایک قافلہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام آزمائشوں سے گزارا گیا جو کہ اس میں موجود ہیں۔ آپ خوف کا بھی شکار ہوئے، آپ نے خطروں کا بھی سامنا کیا، آپ نے تنگ دستی کا بھی سامنا کیا، آپ فاقوں میں بھی رہے، آپ نے پیاسے رہ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آخر میں اپنی جان ردا ایسے قربان کی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بے شک۔ جیسے رضوانہ بچے آپ نے بتایا کہ کوفہ کے لوگوں کے بارے میں پہلے ہی مشہور تھا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں کیا، اور خدشہ تھا کہ وہ حضرت
حسن حضرت حسین کے ساتھ بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے دل میں جو اسلام کی محبت تھی، ان کے دل میں جو ایک جذبہ تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دینے کا، جب سب لوگ مکہ اور مکرمہ آ رہے تھے، وہ ایک جذبہ جو اسلام کے لیے ان کے دل میں تھا، اسی کے لیے وہ وہاں پر روانہ ہوئے، اور ان کو اس بات کا علم تھا کہ میرے ساتھ وہاں برا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی سبحان اللہ۔ جس کے دل میں اسلام کے لیے اس قدر محبت ہو وہی یہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے بالکل درست طرف اشارہ کیا ردا، کہ انسان کو جب پتہ ہو نا کہ میں اس طرف کو جاؤں گا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ ادھر نہیں جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھرانے کو لے کر جس سفر کی طرف چلے، یہ وہ سفر تھا کہ جو کوئی ناگہانی آفت نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ اچانک نازل ہونے والی مصیبت تھی، بلکہ یہ تو وہ مشکل اور وہ آزمائش تھی کہ جس کی خبر جو ہے خود آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی۔ اور اس کی مثال ہمیں اس طرح سے بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشے کی بوتل جو ہے چھوٹی، اس میں کچھ مٹی تھی، وہ حضرت ام سلمہ ہماری امہات المومنین میں سے ایک ہیں، ان کے سپرد کی اور انہیں کہا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کا مقام شہادت کی خبر تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس جگہ کو، یعنی کربلا کے اس مقام کا وزٹ کیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے اس جگہ پر گئے اور فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر اختیار کیا، کیوں؟ دین کو بچانے کے لیے۔ جی، اور جیسے کہ اگر بندہ صرف امیجن ہی کرے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر کسی جگہ جا رہے ہیں، ہمیں وہاں پہ تھوڑی سی بھی چوٹ لگ سکتی ہے یا ہمیں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، ہم وہاں پہ کبھی بھی نہیں جائیں گے، لیکن ہم اگر اس سینیریو کو تھوڑا امیجن کریں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اس مقام پہ آپ شہید ہوں گے، آپ کے یہ دشمن ہے وہاں پہ، آپ کو وہ آپ کے خون کے پیاسے وہاں پہ کھڑے ہیں، لیکن صرف اسلام کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے جو قرآن پاک نازل کیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اور صرف اسلام کی محبت کے لیے آپ وہاں پر جا رہے ہیں اور اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ ایک میرا خیال میں کہ تاریخی انسانیت میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور اس سے پہلے یا اس سے بعد ایسا دردناک اور افسوسناک واقعہ دیکھا نہیں گیا اسلام میں کہ جس میں اتنے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن وہ حق کے اوپر ڈٹے رہے اور انہوں نے اسلام کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ردا۔ آپ دیکھیے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو پہلا شخص اسلام کے نظام عدل و انصاف کو برباد کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا، اور یہ سب صحیح روایات ہیں، یہ امیجنری باتیں نہیں ہیں۔ اب اس لحاظ سے دیکھیں تو یزید کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے ہے، اور اس شخص کا مسئلہ جو ہے نا ردا، صرف یہ نہیں تھا کہ یہ حکومت چاہتا تھا، اقتدار چاہتا تھا، طاقت چاہتا تھا۔ اس شخص کا مسئلہ جو ہے اور جس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس سفر پہ نکلے اور اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے نکلے کہ آپ دیکھیے نا کہ اپنے گھر والوں کو، یہاں تک کہ آپ کے گھر والوں کی جب ہم بات کرتے ہیں ردا تو اس میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی شامل ہے، اس میں خواتین بھی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عمر ہے؟ 57 57 سال کی عمر کے ایک بزرگ ہیں۔ آج کل کے دور میں جو ہے 57 ایئرز جو عمر ہے اتنی زیادہ کنسیڈر نہیں کی جاتی، کیونکہ لائف ایکسپیکٹنسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو ابھی تو کہتے ہیں کہ جی 80 سال کی عمر تک بھی انسان درمیانی ایج اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اب تو لوگ 100 تک
जी रहे हैं, 90 तक तो कॉमन हो गया है। हम जिस वक़्त की बात कर रहे हैं वो वक्त था कि जब 50 साल से उम्र जब बढ़ जाती थी तो लोग कहते थे कि ये बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है। और यहाँ तक कि अभी भी हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, और इस तरह के जो ममालिक हैं, उसमें आप देखिए कि 50-55 साल का जो इंसान है वो ज़रा लाग़ुर और थोड़ा बुरा लगता है, सर सफ़ेद हो चुका होता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस काफ़िले के साथ निकले थे, उस काफ़िले में ख़वातीन भी थीं, उसमें आपके जवान बेटे भी थे, उसमें आपकी वाइफ्स भी थीं, उसमें आपका भतीजे थे, भांजे थे, आपके जो है दीगर फैमिली के अफराद थे, आपके दूसरे दोस्त थे। तो अब इस काफ़िले को अगर देखा जाए तो रिदा, आप ये नहीं कह सकते कि ये काफ़िला कोई जंग लड़ने जा रहा है। ये काफ़िला इस नीयत से जा रहा है कि हम उधर बड़े लश्कर से लड़ेंगे या हम कोई इक़्तिदार की जंग लड़ने जा रहे हैं। इस काफ़िले की फॉर्मेशन ही देख लें तो हमें नज़र आता है कि ये काफ़िला अपने खानवादा को लुटाने के लिए जा रहा है, दीन की सरबुलंदी के लिए। वजह जो है रिदा इस सफ़र की जो है वो ये थी कि आप देखिए कि वैसे तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते होंगे कि इस्लाम में 4 खुलफाए राशिदीन हैं, उसके बाद हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अमीर माविया का मुआहदा होता है। और वो मुआहदा क्या है कि अमीर माविया की वफ़ात के बाद जो है दोबारा से ये मामला जो है खिलाफत का, ये इस्लामी शूरा में आएगा और फिर बात होगी कि अगली ज़िम्मेदारी किस पर होती है। लेकिन हज़रत अमीर माविया जो हैं वो वट एवर द रीज़न वाज, हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते कि यजीद नामज़द हो जाता है। तो इस्लाम का जो निज़ाम खिलाफत है वो यहाँ पर आकर यजीद उसको निज़ाम मलूकियत में बदलना चाहता है। इस्लाम में खिलाफत है, इस्लाम में डेमोक्रेसी है, इस्लाम में बादशाहत नहीं है। तो यजीद ने एक तो ये कि उसने इस्लाम के निज़ाम हुकूमत जो है उसको बादशाहत में बदलना चाहा। एक और उसने जो बहुत ही गलत और बेहुदा काम करना शुरू किया रिदा, वो ये था कि वो शख्स शरीयत इस्लामिया में तब्दीलियाँ करने लगा था। और शरीयत इस्लामिया क्या है? कुरान और हदीस का मजमुआ है कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने हराम डिक्लेयर किया वो हराम है, जो मकरूह तहरीम है वो मकरूह तहरीम है, जो मकरूह तंज़ीही है, जो मुबाह है वो मुबाह है, और इसी तरह से फ़र्ज़ आ जाता है, वाजिब आ जाता है, सुन्ना आ जाता है वगैरह। तो वो शख्स के जैसे देखिए कि इस्लाम में शराब नोशी हराम है, इस्लाम में मुहर्रमात के साथ निकाह हराम है, और दीगर बहुत सी इस्लाम की हदूद हैं। तो वो शख्स क्या है, वो इस्लाम के शरीयत के इन कवानीन में तब्दीलियाँ करने लग गया था। वो हराम को हलाल और हलाल को हराम में बदलने लग गया था। और ये वो मौका था कि दीन के जो शरीयत की जो गिरफ्त है और जो शरीयत का निज़ाम है, जो इस्लाम का निज़ाम है, उसको बचाने का वक्त था। और यही वजह है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ये बात जानते थे कि यजीद गवर्नमेंट पर काबिज़ होने के बाद हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत को अपना दुश्मन समझ रहा है और आपकी जान का दुश्मन है, और यजीद ये कोशिशें कर रहा है कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैत ले ली जाए। और वजह क्या है कि वो भी जानता था कि गवर्नमेंट तो उसके पास थी, बज़ाहिर तख्त और ताज उसके पास था, लेकिन दिलों पर जो हुकूमत है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। वो जानता था कि जब तक हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस लईन के हाथ पर बैत नहीं कर लेंगे, मुसलमान उसको अपना खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे। और रिज़वाना जी, हम यहाँ पर इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि अगर उस वक्त हज़रत इमाम हसन अपनी बात पे ना खड़े होते, इस्लाम के लिए वो आवाज़ नहीं उठाते, वो करबला में अपनी जान
کا نذرانہ پیش نہ کرتے تو آج اسلام نے کتنی زیادہ رد و بدل ہو چکی ہوتی. آج اسلام کا نام و نشان اس دنیا پہ نہیں ہوتا. جس طرح سے اسلام ہمارے تک پہنچا ہے ردا، اس کی شکل نعوذ باللہ چینج ہو چکی ہوتی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر اختیار کر کے جو پوری مسلمان امت پر احسان کیا ہے نا، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. اس بات کو ہم امیجن کر سکتے ہیں، اور ناظرین آپ بھی اس بات کو امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، نہ صرف اسلام کی ہسٹری میں بلکہ انسانیت کی ہسٹری میں. کربلا سے پہلے یا بعد ایسا دل سوز واقعہ جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا، جس میں اتنی بڑے تعداد میں نہ صرف جوان، بچے، بوڑھے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی ٹین ایج کے بھی نہیں تھے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور سب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اسلام کے لیے ان لوگوں نے آواز اٹھائی ہے. اور اگر وہ اس ٹائم یہ اہم قدم نہ لیتے تو آج جو اسلام ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہوتا، اور نعوذ باللہ آج جس حالت میں قرآن پاک موجود ہے یا احادیث ہمارے پاس موجود ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی. رضوانہ بچی، یہاں میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ کس طریقے سے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کس طریقے سے جو کربلا کا واقعہ ہے وہ شروع ہوا، اور کس طریقے سے اس کے پیچھے کس طریقے سے ان لوگوں نے لڑا، اور کس طریقے سے 10 محرم تک ان کی شہادت ہوئی. تو آپ اس کے بارے میں کچھ ایکسپلین کریں گے پلیز؟ جی شکریہ ردا. بنیادی طور پر کربلا کا جو پیش خیمہ ہونے تھے معاملات، وہ تو بہت پہلے شروع ہو چکے تھے. جی اگر ہمارے ناظرین آپ اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا پہلے ہی شروع ہو چکی تھی. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس مظلومیت کے ساتھ شہادت ہوئی تھی، اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج تم مجھے شہید تو کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں اس بات کی وارننگ دیتا ہوں کہ آج کے بعد مسلمان امت جو ہے وہ اکٹھی نہیں بیٹھ سکے گی. آپ سے پہلے جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر جس طرح کی دبیز سازشوں کا سامنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا پڑا، اور پھر حضرت امام حسن کے جو 6 ماہ کا دور خلافت تھا، اس میں جو گہری سازشیں ہوئیں اور جو کچھ بھی ہوا، تو اسے پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ خطرناک ہوگا. اور پھر سب کے دلوں میں، سب کے ذہنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگز ہیں، اور واضح الفاظ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کئی بار کہا کہ میرا یہ نواسہ جو ہے کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا. سب کو معلوم تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. تو اس کی بنیاد تو یہ سارے واقعات اور حالات سے ہو رہی تھی. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا چاہتے تو ایک بڑے لشکر کے ساتھ جا سکتے تھے. 72 لوگوں کا قافلہ کا جب سنتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ صرف 72 لوگوں کے ساتھ آپ کیوں گئے؟ کیا لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا مسلمان امت نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا؟ یہ بات نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضا اگر اپنی جان کا تحفظ چاہیے ہوتا نا، اپنے خاندان کا تحفظ چاہیے ہوتا، تو آپ مدینہ جو آپ کا گھر تھا آپ وہیں پر مقیم رہتے، اور دنیا کی قوتیں بھی یزید کے ساتھ ہو جاتی تو وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکتا، کیونکہ یہاں کے لوگ اور مسلمان اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دیتے. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا، میں وہ فرد نہیں بننا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہے. اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر اکیلے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ اس کا آغاز کیا، کیونکہ آپ یہ کہہ کر اس سفر کا آغاز نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں.
آپ تو محبت، صلح اور دین کی حفاظت کا ارادہ لے کر چلے تھے نا، جنگ کے لیے تو نہیں چلے تھے۔ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں شاید۔ ناظرین، ہم اس واقعے کو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ آپ سے ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے میزبان رضا اجمل آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم واقعہ کربلا کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس لحاظ سے ہم لوگ اس میں کیا واقعہ ہوا، کس طریقے سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اسلام کے لیے آواز بلند کی۔ اسلام کی محبت ان کے دل میں تھی کہ انہوں نے کوفہ کے بارے میں جانتے ہوئے بھی وہاں کا سفر اختیار کیا، اور یزید سے جو اسلام میں رد و بدل کرنا چاہتا تھا اور اسلام میں بہت ساری تبدیلی کرنا چاہتا تھا، اس کو اس سے روکا اور اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے حضرت امام حسن نے جو مکہ مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کا سفر اختیار کیا، اور وہاں پر جا کے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی، اپنے بچے، چھوٹے ٹین ایجرز بچوں کے ساتھ وہاں کا انہوں نے سفر کیا، اور وہاں پر جا کر ان لوگوں نے جو ہے وہ اسلام کے لیے کام کیا۔ جی رضوانہ باجی، آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے آگے؟ جی بہت شکریہ ردا۔ واقعہ کربلا کی جو ایک چیز بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے تمام مسلمانوں کو، وہ ردا یہ حقیقت ہے کہ جب ہم کربلا کے حالات کی طرف دیکھتے ہیں اور اس میدان جنگ کو دیکھتے ہیں، تو ایک طرف تو ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ کے انڈر جو ہے وہ خاندان رسالت نظر آتا ہے، خواتین نظر آتی ہیں، بچے نظر آتے ہیں، چند ایک غلام ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، کچھ آپ کے ساتھی ہیں، اور جس طرح سے حر جو کہ یزید کے اصل میں لشکر کا تھا، اور اس کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا جائے اور ان کے اوپر زبردستی کی جائے کہ وہ یزید کی بیعت کے لیے راضی ہو جائے نا۔ تو ایک طرف تو یہ قافلہ تھا جس کے بارے میں واضح طور پہ مسلمانوں کو سکھایا اور بتایا گیا تھا کہ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ اور دوسری طرف جو تھے ردا، تھے تو وہ بھی کلمہ گو، تھے تو وہ بھی مسلمان، وہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ لوگ بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے جس قرآن کی تلاوت ادھر کی کرتے تھے۔ اور دلچسپ بات ردا جو ہے جس کو سوچ کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا کہ یزید کے قافلے کے لوگ بھی، اس کے لشکر کے لوگ بھی، جب نماز کا وقت آتا تھا، جب اذان اور اقامت پڑھی جاتی تھی اور اس نماز کی امامت کے لیے سیدنا علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تھے، تو نماز وہ بھی امام حسین کے ساتھ پیچھے آ کے پڑھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ کا مقام کیا ہے، لیکن جب لڑنے کی اور تلوار کی باری اٹھانے کی باری آتی تھی، ان کی بدبختی پر انسان جتنے افسوس کر سکتا ہے وہ کم ہے کہ جب تلوار اٹھانے کی باری آتی تھی تو ان کی تلواریں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلتی تھیں وہ تلواریں نا۔ تو یہ جو حالات ہیں ردا، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جانتے تھے، نہ صرف یہ کہ حضرت امام حسین اور آپ کے قافلے والے جانتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور وہ حق کی اور دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے نکلے ہیں، وہاں دوسری طرف کے لوگ بھی جانتے تھے کہ حق پر یہی ہیں، وہ غلط ہیں۔ لیکن اس کو کیا کہیے کہ بدبختی جب انسان کا مقدر بن جائے تو وہ اسی طرح کے معاملات کرتا ہے۔ ایک طرف قافلہ حسین ہیں، 9 محرم کی بات کرتے ہیں ہم
کہ 9 محرم تک یزید کے جو لوگ ہیں اور اس کے سپہ سالار وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر مجبور کر دیا جائے، ڈرا کے، دھمکا کے، بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے، پریشان کر کے، تکلیفیں اور اذیتیں دے کر اس بات پہ مجبور کر دیا جائے کہ وہ یزید کو بطور خلیفۃ المسلمین، خلیفہ حق تسلیم کر لیں۔ جب ان کی تمام کوششیں رائیگاں چلی گئیں جی تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جنگ کی جائے، جی اور جنگ جب 9 محرم کو ردا جی تلواریں نکلتی ہیں تو یزید کا لشکر جو ہے وہ 4000 سے زیادہ افراد ہیں، جی جس میں سپہ سالار بھی ہیں، مانے ہوئے اور ٹرینڈ قسم کے آرمی کے لوگ ہیں، ہر طرح کا اسلحہ ہے، جی ہر طرح کی پلاننگ ہے، اور دوسری طرف خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، بیبیز ہیں، دوسری طرف وہ ہیں، اور ان کی تعداد کیا ہے؟ 72 افراد کا یہ قافلہ ہے۔ لیکن قربان جائیں 72 افراد کے ردا اس قافلے پر کہ جس جوان مردی سے اور جس ہمت اور استقلال سے ان لوگوں نے ان ظالم 4000 لوگوں کا مقابلہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ردا دونوں طرف ایکسٹریم ہے۔ اگر ہم حق پر ڈٹ جانے اور قربانی دینے اور حق کا جھنڈا بلند رکھنے والوں کا اگر ذکر تاریخ انسانی میں ڈھونڈنا چاہیں جی تو صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی حسینیت کا نام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حق کا دفاع جو ہے جس طرح سے قافلہ حسینی نے کیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری طرف یزیدی لشکر نے اگر ظلم و ستم کی کئی مثال ڈھونڈنا چاہیں کہ کس طرح سے کسی نے شقی القلب ہو کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے کمزور اور نہتے لوگوں پر کہ جو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، تو اس کی بھی تاریخ میں ایک ہی مثال ہے، اور وہ مثال یزیدیت کی ہے۔ جی اب کہنے کو ردا جنگوں میں جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ جو سارے لوگ جہاں پر سب لوگ شہید کر دیے جائیں، جہاں پر کوئی زندہ نہیں بچے، جہاں پر قافلے والوں کو قید کر لیا جائے، جی جہاں ان کے اس قافلے والوں کا مال اور ان کا متاع لوٹ لیا جائے، جہاں ان کے قافلوں کو آگ لگا دی جائے، جی جہاں ان کے لیڈروں کو قتل اور شہید کر دیا جائے، تو دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ شکست خوردہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، جو مارنے والے ہوتے ہیں، دنیا ان کو فاتحہ کہتی ہے۔ جی لیکن ردا یہ عجیب مارکا تھا کہ جس میں وہ قافلہ کہ جس قافلے کے تمام مرد شہید ہو گئے، 6 مہینے کا لڑکا بھی شہید کر دیا گیا، اور اس قافلے میں صرف خواتین رہ گئیں، اور وہ خواتین ردا عام خواتین نہیں تھیں۔ جی ان خواتین میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، جن کو ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ جی ان میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا۔ اس قافلے کے افراد جو ہیں بظاہر جس میں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، سب کچھ نام خدا پر لٹا دیا تھا، جی لیکن تاریخ ان کو فاتحہ کہتی ہے۔ اور وہ قافلہ کہ جو بظاہر جیت گئے تھے، جو بظاہر ہر چیز پر قابض ہو گئے تھے، بظاہر جن کے قافلے میں فتح اور کامرانی کے شادیانے بج رہے تھے، جی دنیا ان کو آج بھی شکست خوردہ اور ناکام تسلیم کرتی ہے۔ جی یہی وجہ ہے
کہ ہم کہتے ہیں کہ حسینیت ہے یزیدیت تھی، حسین ہیں یزید تھا. یہ اس قافلے کی فتح ہے جی کہ انہوں نے اپنی جانیں لٹا دیں، اپنا خاندان قربان کر دیا، جی لیکن وہ اس جگہ پر اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے نہیں آئے تھے. جی وہ کوئی مال غنیمت لینے نہیں آئے تھے، وہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے آئے تھے، اور وہ مقصد تھا کہ نانا کے دین کی حفاظت کرنی ہے. جی اور اس قافلے کے لوگوں نے اس مقصد کو اچیو کیا. جی اور دوسری طرف جو قافلہ تھا اس کا مقصد تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا سے یزید کے حق میں بیعت لینی ہے، جو وہ نہیں لے سکے. جی تو وہ ناکام تھے، وہ نامراد تھے، وہ شکست خوردہ تھے. جی رضوانہ بجی، جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ کوئی بادشاہت کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ وہ نواسے رسول کے خون کے پیاسے تھے. وہ چاہتے تھے کہ وہ یا تو ان کے ہاتھ پہ بیعت لے لیں، اور وہ اسلام میں جس طریقے سے رد و بدل کرنا چاہتے ہیں یہ چپ چاپ اس کو دیکھتے رہیں. تو اگر حضرت حسین چاہتے تو وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت لے سکتے تھے، وہ اپنے خاندان کو بچا سکتے تھے، وہ اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو بچا سکتے تھے، اور ان کو اس دنیا کے شاید اقتدار بھی مل جاتا، اس دنیا کی مال و دولت بھی مل جاتی. لیکن انہوں نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کو جو ہے اس کو ترجیح دی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو پیش کیا بلکہ اپنا مال، اپنی جان، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے. اور ہم اس بات کا ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے اوپر لے لیں، اور ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ جب اس کو شہید ہوتے کوئی دیکھتا ہوگا، اس کی ماں پہ اور اس کے باپ پہ کیا گزرتی ہوگی. تو اس بات سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس شہادت سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے آگے اپنا مال دولت، نہ صرف مال اور دولت بلکہ اپنی جان، اپنے بچے، اپنی اولاد، سب کچھ قربان ہے. اور اگر اب ہمارے اندر یہی اسلام کا جو جذبہ ہے، اسلام سے محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم آج بھی اسلام کا جو پرچم ہے وہ سربلند کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا واقعہ ہے اسلام کی ہسٹری میں کہ جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. ایون کہ آج آنے والی ہماری نسلیں بھی اس 9ویں 10ویں محرم کے لحاظ سے اور محرم الحرام کو جو ہے کربلا کے واقعے سے ریلیٹ کر کے اس کے لیے جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اس میں کیا ہوا تھا. اور اس لحاظ سے اس کی رضوانہ بجی میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کی جو نسل ہے وہ بھی ایون 9ویں 10ویں محرم کو جو ہے روزہ رکھتی ہے اور اس کے بارے میں سنتی ہیں کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا اور یہ سب کچھ. تو آپ جیسا کہ آپ نے بات کی کہ یہ حق و باطل کی جنگ تھی، تو آپ اس کی اہمیت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ ردا، اس کی اہمیت جو ہے اس مارکے کے پیغام میں پوشیدہ ہے. اور اس کا پیغام کیا ہے کہ جان جاتی ہے تو جائے، دین کی حفاظت کریں. بے شک. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے اپنی جان قربان کی نا ردا، آپ کا جسم کربلا کے میدان میں تھا اور ان ظالموں نے، ان بدترین لوگوں نے آپ کے جسم اقدس سے لباس تک اتار دیا ہوا تھا. آپ کے جسم اقدس کو گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا گیا تھا، اور آپ کا سر مبارک جو ہے نیزے پر اٹھا کر وہ قافلہ سامنے چل رہا تھا، اور ایک شخص آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ اٹھا کر چل رہا تھا. یہ جو پورا واقعہ ہے کربلا کا ردا، یہ ہم مسلمانوں کو، مسلمان امت کو یہ بتاتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے، اور شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. اس کائنات میں خون رسالت سے قیمتی خون اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے اپنا لب بھی کھولتے تو یہ کربلا کا واقعہ پلٹ سکتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ترجیح دی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے خاندان کے ساتھ ان کو پیاسے رہے اور اپنے خاندان کے بچوں کو بھی اس طرح سے پیاس میں تڑپتا ہوا دیکھتے رہے ردا کہ ماؤں کی چھاتیوں کے دودھ بھی سوکھ گئے تھے پیاس کی وجہ سے. اگر وہ چاہتے
دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے فرات خود چل کے آتا. جی بہت شاعر کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے فرات کے پانی کو تڑپتے اور ترستے رہے. کہتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ فرات کا پانی یہ ترستا رہا کہ وہ کسی طرح سے آپ کے خاندان اور آپ کے بچوں کے لب کو چھو لے. جی تو یہ پورا واقعہ رضا ہم سب کو یہی پیغام دیتا ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ شجاعت کا، بہادری کا، حق پر قائم رہنے کا، احسار کا اور قربانی کا. دین قربانی مانگتا ہے، اور جب تک مسلمان امت کے افراد اپنی جان و مال کی قربانیاں اس دین کو دیتے رہیں گے، یہ دین سلامت اور آباد رہے گا. جی جی بہت شکریہ رضوانہ باجی، آپ نے ہمیں واقعہ کربلا کے بارے میں بتایا اور اس کی اہمیت کے بارے میں. اور آج کل کی نوجوان نسل کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آج بھی اس دور میں بھی جو ہیں کانسیکوینسز ڈیفرنٹ ہیں، پرابلمز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ہمیں حق اور سچ پر ثابت قدم رہنا ہے. اور ہمیں اسلام کے لیے آج بھی اسی طریقے سے ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم آج بھی اسلام کے لیے آواز اٹھا سکیں. اسلام کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کو فالو کریں. اور جتنی بھی قربانیاں محرم الحرام میں ہوئی ہے، وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ ہم اسلام کے لیے آواز اٹھائیں. ہم بھی اسی طریقے سے صبر و استقامت کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں. اور رضوانہ باجی نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا، اور محرم الحرام کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہم بتائی گئی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس طریقے سے صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، اور ہم بھی اس طریقے سے اس پاک مہینے کا احترام کریں. اور ہم کوشش کریں کہ ہم جس طرح ہمارے نواسۂ رسول حضرت حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن وہ حق بات پر ڈٹے رہے، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں لی. ہم بھی ابھی حق اور سچ پر ڈٹے رہیں اور اسلام کا پرچم سر بلند کریں. بہت شکریہ ناظرین ہمارا پروگرام سننے کے لیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.